बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि फरवरी में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की खबरें, इमरान खान के अहम तरीन इंकशाफात ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बदल कर रख दी। जर्नैल शरीफ बरादरान से जेलों में कैसे और क्यों कर राब्ते करते रहे, डील कैसे हासिल की गई, अप्रैल के महीने में क्या होने जा रहा है, इमरान खान के बड़े इंकशाफात के बाद इस वक्त पीडीएम की जमातें क्या सोच रही हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ी और बुरी खबर, और वो खबर जनाब ये कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज की जो अगली किस्त है उसको उसके देने में ताखीर का ऐलान किया है। ताखीर हो सकती है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात जनवरी के महीने में होने का इम्कान है। और बुरी खबर है ये पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, क्योंकि मुज़ाकरात इल्तवा का शिकार हो गए, जिसकी तरफ इमरान खान वाज़े तौर पर बार बार इशारे कर रहे हैं। आगे चलकर आपको तफसीलात बताते हैं कि क्या प्लान था, बाजवा डॉक्ट्राइन से आखिरकार मुराद क्या है। जनाब, अगली किस्त मिलने में मजीद ताखीर हो सकती है। पाकिस्तान और आईएमएफ मईशत के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौक़िफ़ क्या है? आईएमएफ का मौक़िफ़ यह है कि इसहाक डार की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से फिगर फजिंग की गई, गलत एदाद शुमार उनके सामने रखे गए पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, और मुख्तलिफ एदाद शुमार पर इख्तलाफात बरकरार हैं सैलाब के बाद जो पाकिस्तानी मईशत की सूरत हाल है उसके ऊपर। और अब जनाब मुज़ाकरात दिसंबर के महीने में नहीं हो रहे, जनवरी में होने का इम्कान है। और कर्ज प्रोग्राम की किस्त में ताखीर से पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ सकता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी अवाम के मसाइल जो हैं उनके अंदर मज़ीद इजाफा हो सकता है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की उस अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट की, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से भी बात की। इमरान खान ने कहा कि मेरी पेशगोई है, इंतखाबात मार्च और अप्रैल के महीने में हो जाएंगे। और उन्होंने लाहौर में सीनियर साफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि काफ लीग के साथ इत्तेहाद जारी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने साथ दिया, आगे भी कर रहे हैं उनके साथ इत्तेहाद। और असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर इमरान खान ने कहा कि पीर को कौमी असम्बली में अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। कौमी असम्बली में और इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आने के लिए किसी से कोई समझौता नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो के बैरूनी दौरों के मुतालिक उन्होंने कहा कि मेरे से भी ज्यादा वो दौरे कर चुके जो कि मैंने 4 साल के अंदर किए, ये 8 माह में कर चुके, और अपने पैसों पर दौरे कर रहे हैं। क्या ये बिलावल के निजी दौरे हैं? ऐसा नहीं उनका ख्याल। उन्होंने कहा कि आखिरी साल में हमें इस बात का पता चला कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा तो एहतसाब चाहते ही नहीं थे, और वो ये समझते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारे साथ कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते हैं। अहम तरीन बयान इमरान खान का कि अगर हमारे साथ कोई सही आर्मी चीफ होता तो मुल्क में सफाई कर देते, यानी करप्शन का खात्मा हो जाता। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं है। हमारे पास 40,000 से ज्यादा डोनर्स का डेटा बेस मौजूद है। इलेक्शन कमीशन पर फिर तनकीद की, कहा कि इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि सब जमातों का केस एक साथ चले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक उन्होंने कहा कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी और मुराद शाह से डील कर रखी थी। और गुज़श्ता रोज भी सीनियर साफियों से इमरान खान ने गुफ्तगू की थी और कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त उनका कोई राब्ता नहीं। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, लेकिन उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा हुआ शख्स ही सब कुछ होता है। और अब भी पाकिस्तान के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन चल रहा है। इमरान खान का बड़ा इंकशाफ, रिपीट करता हूं, इमरान खान ने कहा कि अहम तरीन बयान के मुल्क में अब भी बाजवा डॉक्ट्राइन चल रहा है। यानी इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जो मौजूदा असली क़यादत है, वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा यानी साबिक आर्मी चीफ और साबिक अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों ही के ऊपर अमल कर रही है। वो पॉलिसियां जिसकी जानिब इमरान खान बारगाह इशारा कर चुके, और आज भी उसी तरफ इमरान खान ने जिक्र किया कि हुकूमत 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है इंतखाबात। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात आगे लेकर जाना नामुमकिन है और नहीं लेकर जाया जा सकता। मईशत की यही सूरत हाल रही
تو فروری یا مارچ کے مہینے میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اب یہ عمران خان کا بیان اس تناظر میں دیکھا جائے جس قسم کی جو ہے وہ رد عمل آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے گزشتہ 2 سے 3 مہینوں میں سامنے آ رہا ہے، وہ یہ رد عمل بتانے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان جس جانب گزشتہ 6 ماہ سے اشارے کر رہے ہیں، عمران خان کے تمام تر خدشات اس حوالے سے درست ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے ایک اور اہم ترین اور بڑا انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ جو ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ جیل میں رابطے میں تھے۔ جب شہباز شریف کرپشن کے کیس کے اندر، منی لانڈرنگ احتساب کے معاملے کے اندر جیل میں تھے، تو شہباز شریف کو جنرل باجوہ فون کر کے ان کی مزاج پرسی کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ پوچھا بھی تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر شہباز شریف کی مزاج پرسی کرنی ہے تو جیل میں جو باقی لوگ موجود ہیں ان کا آخر کیا قصور ہے؟ عمران خان کا انتہائی اہم ترین اور بڑا انکشاف کہ ملک کے اندر اس وقت بھی باجوہ ڈاکٹرائن چل رہا ہے، اور جنرل باجوہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ شریف برادران کے ساتھ رابطوں میں تھے۔ جب شریف برادران جیلوں کے اندر تھے تو جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو فون کر کے ان کی مزاج پرسی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین انکشاف کیا ہے عمران خان نے، اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ آج بھی باجوہ ڈاکٹرائن چل رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے معاملے کو اس جانب کہ اگر آج بھی باجوہ ڈاکٹرائن چل رہا ہے تو پھر جنرل باجوہ کا تو رابطہ تھا شریفوں کے ساتھ، اور احتساب وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل بھی آیا مریم اورنگزیب کا کہ اکتوبر 2023 میں انتخابات ہوں گے، آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آئینی مدت تو عمران خان کی بھی آپ نے پوری نہیں کرنے دی۔ ایسا کیا معاملہ تھا کہ عمران خان کے خلاف آئینی اور عمران خان کی جو آئینی اور قانونی حکومت تھی اس کے خلاف آپ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے آپ نے حکومت چینج کی، رجیم چینج آپریشن؟ بیرونی ہینڈلرز تھے، اندرونی سہولت کار تھے۔ پھر عمران خان کا بیان اہم ترین جو کہ جنگ جیو گروپ نے رپورٹ کیا کہ آئی ایس آئی کو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف استعمال کریں تو ہم اچھی گورننس دے سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کا ایک انٹرویو تھا جس میں عمران خان نے کہا کہ عدلیہ اپنا کام کرے اور فوج کی منظم فورس کو مافیاز کے خلاف استعمال کیا جائے، پاکستان کو دلدل سے نکالنے کا اس کے علاوہ کسی قسم کا اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر ہائی لیول کرپشن، منی لانڈرنگ، قبضہ گروپس اور اسمگلنگ کے خلاف استعمال کیا جائے آئی ایس آئی کو تو ہم اچھی گورننس دے سکتے ہیں۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ فوج تگڑا ادارہ ہے، اس کی ضرورت تو پڑنی ہے، اگر ملک میں انصاف قائم نہیں ہوا تو خدا نخواستہ ملک ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ ناانصافی کو اس لیے قبول کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی؟ پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو صدر مملکت ہی کرتے ہیں، میرا کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اہم ترین اعلان کہ مزید مشاورت جو ہے وہ ابھی جاری رکھی جائے گی۔ پرویز رائی کی رہائش گاہ پر مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف کی پہنچی، تیسرا راؤنڈ جو ہے وہاں پر یہ ہوا، تفصیلی مشاورت ہوئی، پنجاب کے اور نیشنل اسمبلی کے مختلف حلقوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کن حلقوں کے اوپر کرنی ہے، غور کیا گیا، اس کے اوپر مشاورت جاری رکھنے پر جو ہے وہ اتفاق کیا گیا۔ پرویز رائی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت مثبت رہی، ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ پرویز رائی کو 187 ایم پی اے 187 ایم پی ایز کی حمایت حاصل ہے اور عدالت کے فیصلے کے اوپر ہر صورت عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری جانب پھر فواد چودھری ہی کا بیان، کیونکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 جنوری کو طلب کر لیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ نے 11 جنوری تک اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی پر پرویز رائی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کیا تھا، اور اب اجلاس بھی 11 جنوری ہی کو طلب کیا جا رہا ہے، اور 11 جنوری کو ہی لاہور ہائی کورٹ میں پرویز رائی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے آخرکار؟ ہونے جناب یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ کہہ دیا گیا ہے، جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فواد چودھری نے اعلان کیا کہ پنجاب اسمبلی سے وزیر اعلیٰ کے لیے اعتماد کا ووٹ وہ لینے جا رہے ہیں، اجلاس کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ یہ زمان پارک کے بعد فواد چودھری نے آج میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سربراہی میں پنجاب کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا تھا، اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی شامل تھے، سبطین خان، دیگر لوگ بھی شامل تھے، ہم جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، اور ایک وفد جو ہے وہ جلد چودھری پرویز رائی سے اور مونے سلائی سے پاکستان تحریک انصاف کا ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ ہم طے کریں گے، اس میں تاریخ طے کریں گے۔ اسمبلی کا اجلاس اس وقت طلب کرنے کی خبر نہیں آئی تھی، پھر بعد میں یہ خبر بھی آ گئی
اور اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرائیں گے اعتماد کے لیے، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل ختم کی جا سکے، جو ہے وہ اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے وہ ممکن بنائی جا سکے، اسمبلیاں ختم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام 177 ارکان چودھری پرویز الہی کی حمایت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کے پاس اپنے 10 ارکان ہیں، اس حساب سے ہمارے اسپیکر کے علاوہ 187 ارکان موجود ہیں، یعنی اسپیکر کو ابھی انہوں نے شامل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 188 کے قریب ارکان جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ تمام ارکان چودھری پرویز الہی کو اعتماد کو ووٹ لیں گے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہائی کورٹ کے فیصلے سے بہت پہلے ہو جائے گا۔ ہم تاخیر نہیں کرنا چاہتے، فوری طور پر اعتماد کے ووٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین نقطہ کہ 11 جنوری کو بعد میں پھر اجلاس طلب کر لیا گیا۔ 11 جنوری کو سماعت بھی ہے، سماعت میں ابھی ایک اور ڈیٹ آئے گی، آگے بڑھے گی، لیکن 11 جنوری کو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پھر اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا اور نئے انتخابات اسی کے مطابق ہوں گے۔ اور فواد چودھری نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا۔ جو وزرائے خزانہ ہیں نواز لیگ کے، مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار، ان کی جو آپس کی چپکلش ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور دہشت گردی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ملک کے اندر خیبر پختونخوا میں پہلے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسلام آباد تک بھی پہنچ گئی، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بھی بیڑا غرق کر دیا، پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ سامنے ہیں، جب ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم استعفے دینے آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اس ہفتے دوبارہ ہم جا رہے ہیں اسمبلی، لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے کیونکہ اسپیکر پھر غائب ہو جائیں گے۔ اہم ترین معاملہ فواد چودھری نے اس جانب اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کی جانب اشارہ کیا کہ آپ نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ ہی اسلام آباد میں کسی بھی جگہ آپ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے۔ تاریخ کا اعلان ہوتا ہے، آپ کے پاس امیدوار ہی پورے نہیں ہوتے، پھر آپ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے اسٹے لے کے آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات بھی آپ نے جو ہے وہ ملتوی کرا دیے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پرویز الہی کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نمبر پورے نہیں، دعویٰ انہوں نے کیا، لیکن یہ دعویٰ جو ہے وہ دیوانے کی بڑھ ہے، اور ایک بار پھر وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آصف زرداری کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے منڈی لگائی جائے، اور ایک مرتبہ پھر جو ارکان ہیں کاف لیگ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان کو خریدا جائے، لیکن اس مرتبہ جو یہ معاملہ ہے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب چودھری شجاعت کے حوالے سے مونس الہی نے کہا، بڑا انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ ماموں شجاعت حسین کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، اور انہیں کچھ لوگوں اور بچوں نے ان کے مس گائیڈ کیا۔ اسٹیبلشمنٹ سیاسی تصفیہ کرا سکتی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ عمران اعتماد کا ووٹ ہم نے کب لینا ہے، اس حوالے سے بھی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ اسمبلیاں توڑنے سے متعلق ہم نے ایک رائے ضرور دی تھی، لیکن فیصلہ عمران خان نے سنایا، اب ہم اس فیصلے کے پابند ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ سے متعلق جو نون لیگ کا الزام ہے اسے مسترد کرتے ہیں، ہمارے نمبر تو پورے ہیں، منڈی تو نواز لیگ نے لگائی ہوئی ہے، وہ کرنا چاہ رہے ہیں جناب ہارس ٹریڈنگ۔ شجاعت حسین اور پرویز الہی مجھے بتاتے رہے کہ شریفوں نے ماضی میں کس طرح سے ہمیں دھوکہ دیا، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں مجھے بتایا گیا کہ شریفوں نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا۔ چودھری شجاعت کا سافٹ ویئر کے متعلق انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، میرا نہیں ہوا، کچھ اور لوگوں نے، ان کے بچوں نے مس گائیڈ کیا تھا۔ لوگوں نے 2018 میں کچھ لوگوں نے مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا کہ یہ پی ٹی آئی کی نشست ہے، اسی طرح کئی سیٹوں پر ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ جب الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے خاندان کی سیٹ ہے، پھر مجھے کہا گیا کہ آپ ضمنی الیکشن لڑ لیجیے گا۔ مونس نے آگے چل کر یہ کہا کہ مجھے علیم خان اور جہانگیر ترین نے کہا یہ آپ کی نہیں پی ٹی آئی کی سیٹ ہے۔ 2018 میں سیٹ مانگنے کے اگلے دن میرا نیب کا نوٹس نکلا ہے، لگتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کا اثر تھا۔ پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب یہ گڑبڑ کیسے ہوئی، کس طرح سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس کے اوپر بھی جلد جو ہیں وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے چیف جسٹس اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا گیا ہے۔ مراد سعید کے گھر 18 اگست کو مسلح افراد کیوں کر گھسے؟ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے انہوں نے سوال اٹھایا ہے، لکھا ہے کہ مراد سعید کی درپیش شکایت کا ازالہ کریں، کیونکہ مراد سعید نے جو بتایا ہے کہ ان پر جو ہے وہ مدینہ والے واقعے کی بوگس ایف آئی آر ملک بھر میں درج کی گئیں، اس وقت پاکستان میں تھے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ وہ موجود نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ 18 اگست کو مسلح افراد ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا، گھر کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ اس کی جو ہے وہ تفصیلات سامنے آنی چاہیے کہ کون تھا یہ، کون جو ہے وہ اس سارا معاملہ کر رہا تھا، اس سارے معاملے کے پیچھے جو ہے وہ کون تھا۔ اور پھر جو فیصلہ آیا پنجاب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی، ان کی عہدے پر بحالی کے حوالے سے اس کو نون لیگ نے جو ہے وہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ اسے چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جناب، ایک بار پھر عمران خان کو نواز لیگ کی جانب سے مذاکرات کی آفر کر دی گئی، کیونکہ آج عمران خان نے جب کھل کر یہ بیان دیا
کہ جنرل باجوہ نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی، جنرل باجوہ احتساب نہیں چاہتے تھے، جنرل باجوہ جیلوں میں شریفوں کو فون کیا کرتے تھے، اور پھر عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہوگی، تو پھر احسن اقبال کا بیان سامنے آ گیا کہ سیاست میں مذاکرات کے راستے بند نہیں ہوتے۔ عمران خان کو کئی بار ہم نے کہا کہ بیٹھ کر بات کریں، یعنی ایک بار پھر مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے نواز لیگ نے، لیکن عمران خان ان تمام تر چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا جناب، اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بیٹھا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کی۔ اللہ نے کے بعد۔